बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्राइम टेलीविज़न नेटवर्क। आपका मेज़बान हिदायत शाह आपके सामने हाज़िर हूँ। नाज़रीन, हम मुख्तलिफ़ औक़ात में हमारे पास मेहमान होते हैं। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये नदीम अली रफ़ीक साहब हैं, PTI के कारकुन हैं। और ये सबसे पहले जहाँ PTI का नाम यहाँ किसी को आता नहीं था, उस वक़्त से इसने PTI ज्वाइन किया था और आज भी PTI के अंदर ही ये मौजूद है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं, नदीम अली रफ़ीक साहब से, कि पार्टी के हवाले से और दिगर सियासी कुछ इश्यूज़ हैं इनके हवाले से। नदीम अली रफ़ीक साहब, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला मेरा सवाल है, कुछ दिनों से आप इस्लामाबाद में थे, कि वहाँ के किन किन से आपकी मुलाकातें हो गई सियासी हवाले से, आप हमारे नाज़रीन को कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो PTM का आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मदु किया। जैसा आपने कहा कि इस्लामाबाद के अंदर, हाँ बिल्कुल, मैं तकरीबन 1 महीने तक इस्लामाबाद के अंदर रहा। मुख्तलिफ़ हमारे जो रहनुमा थे उनसे मुलाकातें हुई, और हमारे जो प्रेसिडेंट हैं गिलगित बल्तिस्तान के, जनाब खालिद खुर्शीद साहब, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो हमने बड़ी कोशिश करके खालिद खुर्शीद साहब का जो मुलाकात था वो इमरान खान साहब से करवा दिया, वहाँ पे जो अडियाला जेल के अंदर है। तो खुशी की बात थी हमारे लिए, GB का जो नुमाइंदा था हमारा, वो उसका इमरान खान साहब से मुलाकात हो गया अडियाला जेल के अंदर। ठीक। तो उस पर हमने अपने सदर साहब से हालात हाजरा पूछा कि कैसे इमरान खान साहब जेल के अंदर। तो खालिद खुर्शीद साहब ने कहा कि बिल्कुल हशाश बशाश है, और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को पैगाम दिया अपने वर्कर को, आपने बिल्कुल डटे रहना है, आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। जिस तरह आपका कप्तान नहीं घबराता, इसी तरह आपने भी घबराना नहीं है। ये पैगाम खालिद खुर्शीद साहब को हमारे जो कायद है महबूब, हमारे कायद इमरान खान साहब ने बजरे खुर्शीद साहब के ज़रिए गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों, यूथ और जो कारकुन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनके लिए ये पैगाम अंदर से जेल से भिजवाया। क्या उम्मीद है नदीम साहब कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में है, क्या जेल से बाहर निकलेंगे? इस तरह की कोई बात तो नहीं होगी इनसे? इंशाअल्लाह उम्मीदें है, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। हम बिल्कुल, हमारे कारकुनान, हमारे अहदेदारान, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सारे लगे हैं। इंशाअल्लाह जीत हमेशा सच की, हक की होती है, और हमें यकीन है अपने अदलिया से, पाकिस्तान के कोर्ट से, कि इंशाअल्लाह हमें भी इंसाफ मिलेगा और इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। नदीम अली रफ़ीक साहब, हम बात करेंगे ज़्यादातर हम गिलगित बल्तिस्तान की, क्योंकि हमारी जो सियासत है ये गिलगित बल्तिस्तान की इर्द गिर्द घूमती है। तो क्या है, गिलगित बल्तिस्तान में जो हुकूमत बनाए, आपके कुछ मेंबरान ने बगावत की थी, वो इनका मुस्तकबिल क्या होगा? जिस तरह पाकिस्तान में भी हम देखते हैं कुछ लोग थे, वो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यहाँ की आप बात करें, यहाँ क्या होगा? बिल्कुल, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है आपका। यही बात इमरान खान साहब ने अडियाला जेल के अंदर खालिद खुर्शीद साहब से पूछा है कि गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्या वजह बनी कि जो हमारे लोग थे वो मुनहरिफ हो गए। ठीक। तो खालिद खुर्शीद साहब के साथ कोई 1.5 घंटे की मीटिंग हुई है, कोई कम टाइम नहीं। तो उस पर खालिद खुर्शीद साहब ने उसको अच्छे तरीके से ब्रीफ किया, कैसे मतलब पार्टी के अंदर जो फूट डाली गई, कैसे लोगों को मुनहरिफ होने पे मजबूर किया। तो एक वहाँ पे एक जो बात है जो बड़ी अहम है, खालिद खुर्शीद साहब को इमरान खान साहब ने ये कहा, चलो वफाक के अंदर तो मशहूरियात थी लोगों की, लोगों को उठाया जा रहा था, बच्चों को उठाया जा रहा था, मजबूर किया जा रहा था कि आपने पार्टी को छोड़ना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, या पार्टी को छोड़ना है, या पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर। लेकिन ऐसा कोई वाक़या गिलगित बल्तिस्तान के अंदर नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या मजबूरी बनी गिलगित बल्तिस्तान के लोगों की, जिन्होंने पार्टी से मुनहरिफ होकर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। मुनहरिफ का मतलब हम तो अपने अल्फाज में कहेंगे लोटे बनाइए। लोटे बनने के बाद इन्होंने हुकूमत बनाई। इनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई वास्ता नहीं है। इस वक्त जो भी गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के अंदर जो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई भी रुकन है, कोई भी बंदा है, उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई वास्ता नहीं। ये इमरान खान साहब के अल्फाज है। और खालिद खुर्शीद साहब ने इमरान खान साहब से ये पूछा, कुछ लोग हमसे रब्ता कर रहे हैं कि पार्टी के अंदर हम आना चाह रहे हैं, हमसे गलती हो गई कि हमने जल्दबाजी में मुख्तलिफ गलत फैसले हो गए। उस पे खालिद खुर्शीद साहब ने अपना इमरान खान साहब ने खालिद खुर्शीद साहब को ये कहा, पाकिस्तान के अंदर जो मेरे साथ 30 साल जिनका ताल्लुक़ था, मैंने उनको मना किया है, तो
پھر گلگت بلتستان کے جو لوگ منحرف ہو کر دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے ہماری جو حکومت گرائی گئی، ان کے لیے کوئی پاکستان تحریک انصاف میں جگہ نہیں ہے۔ اور خالد خورشید صاحب کو یہ کہا کہ آپ اپنے نظریاتی لوگوں کو آگے لے کے آئیں، آنے والا الیکشن میں ہم اپنے نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ دیں گے، بے شک ہماری حکومت بنے یا نہ بنے۔ یہ واضح احکامات ہے جناب عمران خان کی طرف سے، خالد خورشید صاحب کو یہ کہا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں نا، اب سیاست میں تو اس طرح ہوتا ہے نا، دیکھو بہت سارے ہمارے سامنے ہیں کہ انہوں نے مختلف پارٹی چھوڑ کے کبھی وہ پیپلز پارٹی میں ہوتے ہیں تو کبھی نون میں ہوتے ہیں، فائدے تو اٹھاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ آپ جتنے گئے تھے ان سب کو آپ چھوڑیں گے نہیں اپنی پارٹی کی طرف، دوسرے نئے چہرے لا کے پھر آپ حکومت کر سکتے ہیں؟ بالکل، یہ بات آپ کی بڑی زبردست ہے۔ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہے وہ من ہمیں ماننا پڑے گا۔ اگر عمران خان صاحب ان کو اجازت دیتے ہیں تو ندیم یا XYZ یا خالد خورشید صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور۔ اگر عمران خان صاحب ان کو معاف کرتے ہیں تو ویلکم، کوئی وہ نہیں۔ دیکھو، ایک پارٹی کے اندر پارٹی کا ٹکٹ لے کے الیکشن لڑے، عمران خان کے نام پہ ووٹ لینے کے بعد آ کے جب منحرف ہوتے ہیں تو پھر پارٹی کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچتا ہے، پارٹی کے کارکن بھی مایوس ہوتے ہیں، تو علاقے میں اس کا اثر کارکنوں کے اوپر ہوتا ہے، جس سے الیکشن میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے آپ نے وفاق کے اندر دیکھا کس طرح پاکستان تحریک انصاف نے ٹکٹیں دی، لوگوں کو تو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، وہاں پہ کھمبو کو ٹکٹ دیا گیا تھا، نہ ان کا کوئی کمپین تھا، نہ کوئی کمپین آفس تھا، نہ کوئی وہ جلسہ کر سکتے تھے، لیکن 180 سیٹیں ہم نے جیتی تھی۔ بعد میں جو فارم 45 کے مطابق جو ہماری 180 سیٹیں بن رہی تھی، ان کو فارم 45(7) کے ذریعے جو الیکشن میں دھاندلی کی گئی، یہ سارا دنیا کو پتہ ہے، سارا پاکستان کو پتہ ہے، بلکہ پاکستان کو نہیں پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے وہ کس طرح کے الیکشن کرائے گئے۔ الیکشن کمیشن کو اس میں استعفیٰ دینا چاہیے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پاکستان الیکشن کمیشن بالکل ناکام ہوا ہے پاکستان میں الیکشن کروانے میں، تو اس کو استعفیٰ دے کے گھر جانا چاہیے، ہمارا یہ مطالبہ ہے۔ پچھلی دفعہ جو ٹکٹس تقسیم ہو گئے تو اس میں بہت ساروں کی شکایت یہ تھی کہ نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کیا گیا، ان کو ٹکٹ نہیں ملا۔ کیا آنے والے مستقبل میں بھی گلگت بلتستان میں ایسے نظریاتی کارکنوں کو ٹکٹ ملے گا یا ایسے ہی ہوگا جس طرح پہلے ہوا تھا؟ بالکل، ہم انشاءاللہ جب عمران خان صاحب باہر آئیں گے تو ہمارا شیڈول ہے میٹنگ، انشاءاللہ وہاں پہ یہ باتیں ہوں گی، اور عمران خان صاحب کو خود بھی پتہ چلا کہ ان کے ساتھ کون لوگ مخلص ہیں اور کون نہیں۔ تو اب عمران خان صاحب ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ ٹکٹ کس کو دینا اور حکومت کیسے بنے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے، کیونکہ اس وقت جو عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے اور ہر بندہ اس سے بخوبی واقف ہے۔ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے اندر بھی ہم آنے والے الیکشن میں حکومت بنا کے رہیں گے۔ لیکن حکومت تو آپ بنائیں گے، وفاق میں دیکھیں نا بہت ساری پارٹیوں کے آپس میں مخلوط حکومت ہے، کیسے چلے گا؟ اس میں گلگت بلتستان کا نقصان نہیں ہوگا کہ آپ یہاں پہ PTI کی حکومت ہوگی، آپ یہ کہنے کی ہوگی مستقبل میں، وہاں پہ تو ایسا ہے نہیں، کیسے چلے گی یہ حکومت؟ انشاءاللہ گلگت بلتستان کے الیکشن ہونے تک یہ حکومت بھی نہیں رہے گی، یہ میں آپ کو بتاؤں۔ بہت جلد فیصلے آئیں گے، ووٹوں کے اندر ہمارے کیسز پڑے ہیں، انشاءاللہ فیصلے ہمیں تو اندازہ ہے کہ ہمارے حق میں آئیں گے، ہمیں یقین ہے اپنے عدلیوں پہ، عدلیہ جو نظام ہے ہمارا، تو ابھی تک ہم پر امید ہے کہ ہمارے حق یعنی آنے والے چند سالوں میں ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوگی، آپ کا کہنا یہ ہے؟ بالکل، انشاءاللہ 6 مہینوں کے اندر ہی۔ ٹھیک، ضلع گزر کی جو 3 سیٹیں ہیں ان میں سے تو 2 سیٹیں دیگر، ایک نون کی ہے تو دوسرا کمپرس کی ہے، 1 سیٹ آپ کی PTI کی یہاں سے جیت کے گئی تھی، تو آج کل کس پارٹی میں ہے ہمارے جو ممبر ہے، کچھ پتہ ہے؟ ہمارے ممبر نذیر صاحب اگر PTI میں ہے تو اس کو اپوزیشن میں ہونا چاہیے تھا، وہ اسپیکر کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ ہمارے کارکن یہ پوچھتے ہیں اگر پاکستان تحریک انصاف میں ہے اپنا نذیر صاحب تو وہ پھر اسپیکر کیوں ہے؟ اس کو استعفیٰ دے کے اپوزیشن بینچوں میں بیٹھنا چاہیے۔ میرے خیال میں نذیر صاحب کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے جس طرح کے دوسرے ممبر۔ لیکن انہوں نے اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس میں تو نہیں بتایا کہ میں نے پارٹی چھوڑ دیا ہے؟ کانفرنس کا ضرورت ہی نہیں ہے نا، اب وہ اسپیکر سے استعفیٰ دے کے آ کے اپوزیشن بینچ میں بیٹھے، جب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہے تو آپ 2 کشتیوں پہ سوار نہیں ہو سکتے، آپ حکومت کے مزے بھی لے اور تحریک انصاف میں بھی آپ رہے، یا تو آپ نے تحریک انصاف میں رہنا یا تو حکومت کے اندر رہنا۔ ابھی تو ہمارے جو ممبر ہے وہ حکومت کے اندر ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ گزر ایکسپریس وے جو ہے یہ
آپ کی حکومت تھی عمران خان صاحب کے دور میں یہ اس کا شروعات ہوا تھا، تو آج کل اس روڈ کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ افواہیں بھی ہیں کچھ کہ اس کا نقشہ بدلتا ہے تو کہیں یہ جو بڑے موڑ وغیرہ ہے ان کو ایسے ہی یہ کر کے میٹل کریں گے، یہ افواہیں ہیں، یہ حقیقت ہے یا افواہی ہے؟ بالکل افواہ نہیں، یہ کچھ باتیں ہم تک بھی پہنچی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف عمران خان کا ایک خوبصورت تحفہ ہے گلگت بلتستان خصوصاً ضلع غزر کے لیے۔ انشاءاللہ ہم اس روڈ کے اوپر ہماری پوری نظریں ہیں، ہمیں بھی اطلاعات ہیں کہ اس روڈ کی ڈیزائن کے اوپر چھیڑا گیا ہے، جو اس کو چھیڑے گا ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آج آپ کے پروگرام کی وسادت سے میں ان لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں جس میں جو لوگ ملوث ہیں، ہمیں یک بیک سب کا پتہ ہے کہ کون کس حوالے سے یہاں پہ ملوث ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہماری پوری نظر اس روڈ کے اوپر ہے، اس روڈ کی ڈیزائن کے اوپر خاص کر ہمیں بھی خدشات ہے۔ جہاں پہ یہ موڑ یہ جب بنے گا، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں، ہم کام کر رہے ہیں، جب اس کے اوپر میٹلنگ شروع ہوگا پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہمارے پاس جو شروع کا نقشہ تھا وہ ہم نے حاصل کیا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، اسی نقشے کے اوپر یہ غزر ایکسپریس وے بنے گا۔ تو کیا کریں گے آپ؟ احتجاج کریں گے؟ کس کے پاس جائیں گے؟ کہاں سے احتجاج کریں گے؟ ہمارے لیے بہت سارے دروازے، احتجاج کریں گے، روڈ کا کام ہم بند کروائیں گے جب تک جو شروع کا جو روڈ نیپ تھا اسی کے مطابق یہ روڈ بنے گا، ڈیزائن اسی کے مطابق بنے گا۔ اگر نہ بننے کی صورت میں ہم احتجاج میں جائیں گے، ہر جگہ میں جائیں گے، کورٹ جائیں گے، احتجاج کریں گے، جہاں تک ممکن ہو ہم انشاءاللہ جائیں گے۔ یعنی اصل جو نقشہ تھا اس کے اوپر جب تک نہیں بنے گا آپ احتجاج کریں گے؟ بالکل، جو شروع کا جو نقشہ ہے اس کے اوپر کام ہوگا، اسی کے مطابق ہم ایکسیپٹ کریں گے۔ اگر ادروائز کسی اور طریقے سے اس روڈ کے نقشے کے ساتھ چھیڑا گیا تو پھر ہم جو چھیڑنے والے ہیں ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور چھیڑنے والے ہمیں پتہ ہے کہ کس نے چھیڑا ہے، وہ ہم وقت جب آئے گا عوام کو بتائیں گے اور عوام کے سامنے ثبوت کے ساتھ لا کے پیش کریں گے اگر کسی نے ایسی کوئی وہ کی تو۔ ٹھیک۔ ندیم علی رفیق صاحب، آپ مستقبل کیا دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کا گلگت بلتستان میں؟ آخری سوال یہ ہے میرا۔ مستقبل دعا کرے، آپ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں سب سے کہ انشاءاللہ ہماری تو امیدیں ہے نہ صرف گلگت بلتستان میں، پورا پاکستان میں ہماری حکومت آ جائے، عمران خان صاحب باہر آ جائے، انشاءاللہ سب حالات بہتر ہوں گے، اور گلگت بلتستان نہیں، صرف گلگت بلتستان کی نہیں، پورے پاکستان میں انشاءاللہ عمران خان کا ڈنکا بجے گا۔ ندیم علی رفیق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، کیونکہ وقت کی کمی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے لیے کچھ ایشوز انٹرنیٹ کا بھی ہے، اس لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ 10 سے 12 منٹ کا وہ ہمارے پاس پروگرام ہوتا ہے کہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو دیکھیں، جہاں تک ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہاں تک یہ پہنچ جائے۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، پھر آپ کو ہم تکلیف دیں گے۔ ناظرین، آپ نے سنا ندیم علی رفیق صاحب نے سیاست کو عبادت سمجھ کے آئے ہیں، نوجوان لیڈر ہے، اس کی کوشش ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے سائے تلے بیٹھ کے علاقے کی بہتر جو ہوتی ہے وہ خدمت کرے۔ آپ نے دیکھا، اللہ حافظ۔